बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन उड़ गया है पंजाब हुकूमत का, निगरान पंजाब हुकूमत का, जो एक हफ़्ते के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान थे उन पर जुल्म ढाना चाहती थी, लेकिन पहले दिन का जो जुल्म ही इतना भारी हो गया और इतना जुल्म मचा दिया कि पूरी दुनिया में बेइज्जत होना पड़ा। और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट में जब दरख्वास्त थी तो डिप्टी चीफ सेक्रेटरी को तलब किया गया था अदालत की जानिब से, और उसमें फिर जो अदालत में आज के रिमार्क्स थे और फैसला जो पंजाब हुकूमत ने जो अदालत के सामने स्टेटमेंट दी है जिसकी बुनियाद पर अदालत ने दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ किया है, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी। ये बहुत अहम दरख्वास्त थी और जो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने DC लाहौर से रैली की इजाज़त नहीं ली थी, उनके लिए जवाब है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरा, जो इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए एक दरख्वास्त थी कि वीडियो लिंक के ज़रिए उनको मुख्तलिफ अदालतों में पेश होने की इजाज़त दी जाए। साथ एक दरख्वास्त, उसी दरख्वास्त में ये भी मांगा गया था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई ना की जाए, गिरफ्तारियों से सिक्योरिटी दी जाए, इमरान खान की जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी दी जाए। ये दरख्वास्त थी जस्टिस आबिद अजीज़ शेख साहब के पास। वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम थी, गलती से, चूंकि इस पर पहले एतराज़ लग गया था कि फ़लाँ फ़लाँ को आप रिस्पोंडेंट बतौर रिस्पोंडेंट इस दरख्वास्त से डिलीट कर दें, फिर वो एतराज़ात तब ख़त्म हुए जब PTI ने उन रिस्पोंडेंट्स को, जिसमें सिंध के होम सेक्रेटरी थे और बलूचिस्तान के होम सेक्रेटरी थे, कमिश्नर इस्लामाबाद थे, तो लाहौर हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये लाहौर ये पंजाब की हद तक आप अपनी दरख्वास्त को रखें तो फिर आपकी दरख्वास्त यहाँ सुनी जाएगी। उस पर वो डिलीट किया, लेकिन जो साथ इंटरम रिलीफ की एप्लीकेशन थी, CM जिसे कहते हैं, सिविल मिसलिनियस, उसमें गलती से, चूंकि वो एक मुतफरक दरख्वास्त थी, वो सीनियर वकला के जो एसोसिएट्स हैं उन्होंने तैयार की होगी, उसमें रिस्पोंडेंट्स को गलत ऐड किया गया था और उसमें कोई 30-32 रिस्पोंडेंट्स थे और जो एरा गैरा सारे उसमें शामिल थे। और अदालत ने कहा भी इनका तो कोई, ये कौन है, इनका तो कोई तल्लुक ही नहीं है इस केस के साथ। तो बताया गया जी कि ये गलती हो गई। तो फिर उस पर अदालत ने कहा, जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने कहा कि ये ऐसी गलतियां इमरान खान की दरखास्तों पे आप करेंगे तो फिर मामला तो कहीं और चला जाएगा, तो आप केयर किया करें, इतने केयरलेस आप कैसे हो सकते हैं। बहरहाल अदालत में जो वकला थे, अदालत ने कहा कि दरखास्त बहुत कन्फ्यूज कर रही है, तस्हीह करके लाएं फिर इसको देखेंगे। जस्टिस अदालत ने रिमार्क्स ये कि जो रिलीफ मांगा है उससे मुतल्लिका अफराद फरीक तो दरखास्त में आपने शामिल नहीं किए। वकला की जानब से कहा गया कि मैं ऑफिस के एतराज़ पर कुछ फरीक को डिलीट कर दिया था, ये दरखास्त परसों दायर हुई थी, इसे लगवाना चाह रहे थे, ये दरखास्त केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ, जिसकी वजह से कल इतना जुल्म हो गया और हमारे लोगों के ऊपर इतना जुल्म हुआ। वकील इमरान खान ने कहा कि कल एतराज़ात दूर करके फीस फिक्स कराया गया है। तो जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि दरखास्त बहुत कन्फ्यूज कर रही है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए, क्या साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी मिलती है? वकील इमरान खान ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी मिलती है। तो अदालत ने कहा कि वो किधर है नोटिफिकेशन जिसके तहत जो साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी दी जाती है, जो वफाकी हुकूमत का कोई तो पुराना नोटिफिकेशन होगा जिसके तहत दी जाती है। तो उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी वो हमारे पास अब तो मौजूद नहीं है। तो अदालत ने कहा आपका केस ही यही है कि साबिक वज़ीर आज़म को जो सिक्योरिटी दी जाती है वो सिक्योरिटी कम अज़ कम इमरान खान को दी जाए। तो आपने वो नोटिफिकेशन, उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा जी कि वो हम इसको देख लेते हैं। अदालत ने कहा पहले तो आप अपनी दरखास्त को ठीक करें जो आपने रिस्पोंडेंट्स बनाए हैं, अगर इस पर नोटिस हो जाता तो क्या होता, ये तो मामला कहीं और चला जाता। और एक बात बड़े अदब के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बहुत कॉम्पिटेंट हैं और बहुत मेहनती हैं, और उनसे ये गुजारिश है कि जब आप, चूँकि डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपके जूनियर्स तैयार करते हैं, तो इन चीज़ों को बहुत गौर से देख लिया करें। इस वक्त इमरान खान जहाँ पे खड़े हैं वो आप समझें कि थोड़ा सा भी मौका मिल गया निज़ाम को वो रगड़ देंगे, वो माफ़ी नहीं देंगे। इस वजह से बहुत केयर की ज़रूरत है। जैसे पहले दस्तखतों का मामला हुआ था, वो इतना बड़ा ब्लंडर था कि वो मामला बयान हल्फी था ना, बयान हल्फी में अगर दस्तखत गलत हों तो वो मामलात नहली तक चले जाते हैं। ये अदालतें हैं, ये एक निज़ाम है और आपको मौका नहीं देना चाहिए। बाकी फिर जो होगा वो देखी जाएगी, लेकिन आपको मौका नहीं देना चाहिए। बहुत इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना होगा, और ये बात अदालत ने भी की, जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब ने। ये तो शुक्र है कि आबिद अजीज शेख साहब के पास अदालत थी
کسی اس جج کے پاس نہیں تھی کہ جو رگڑ دیتا اور جو سختی سے پیش آتا۔ بہرحال عدالت نے کہا کہ آپ درخواست نہیں لگائیں اس کے ساتھ اور پھر آج ہی سماعت کے لیے مقرر کروا دیں، میں آج سماعت کر لوں گا۔ تو ابھی اس کا پروسیس جاری ہے، 2 بجے تک اس کے اوپر سماعت ہو جائے گی۔ جبکہ جو عمران خان کی درخواست ہے پیمرا پابندی کے خلاف، اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، وہ پھر اگلے ویلاگ میں آپ کو اس کی تفصیلات شیئر کروں گا۔ اچھا، عمران خان کے خلاف پہلے دہشت گردی کے مقدمات، بغاوت کے مقدمات، کار سرکار میں مداخلت، دفعہ 144 سارے مقدمات ہوتے رہے۔ اب ظلم یہ ہے کہ وہی کام ہوا جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا تھا۔ انہوں نے یہاں قتل عام کیا اور پھر ایس ایچ او فیصل ڈان کی مدیت میں مظلوموں کے خلاف مقدمہ، جو مقتولوں کے ساتھی تھے کارکنان، ان پر مقتولوں کا کے قتل کا مقدمہ درج کروا دیا تھا، جس پر پھر آگے دھرنا ہوا اور پھر نئی ایف آئی آر ہوئی تھی۔ اس وقت 2014 تھا۔ 2017 میں سغرا بی بی کیس میں سپریم کورٹ نے کہا جی کہ ایک وقوع میں ایف آئی آر 1 ہوگی۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، جیسے عمران خان کیس میں کیا، جیسے باقی کیسز میں کرتے ہیں، یہ جلد از جلد ایک فیک ایف آئی آر کارڈ دیتے ہیں۔ جب ایف آئی آر کارڈ دیتے ہیں تو اس وقوع پر نئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، اس کا طریقہ یا کراس ورژن، اسی ایف آئی آر میں کراس ورژن آ جائے گا، یا پھر استغاثہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے عمران خان سمیت جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنان، 250 کے قریب کارکنان پر قتل، اقدام قتل، دہشت گردی کی دفعات لگا کے انہوں نے مقدمہ درج کر دیا۔ اپنا کارکن قتل ہوا ہے، اپنے کارکن، اور اس پر میں ایک بات آپ کو بتا دوں، حامد میر نے، کیونکہ جہالت تو ختم ہو گئی نا ان لوگوں پہ، یہ تو بغض عمران میں اس حد تک اندھے ہو گئے ہیں کہ اس معصوم کا قتل بھی ان کو نظر نہیں آ رہا۔ اس پر ایک جو عمران خان نے کل ویڈیو شیئر کی تھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ جو ذل شاہ شہید ہے علی بلال، اس کو یہ پولیس وین میں لے کے جا رہے تھے اور پھر ان کو جو قتل کیا گیا۔ اب وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالے ویگو ڈالے میں، کالے رنگ کا ویگو ڈالا تھا، اس پر 2 لوگ تھے جو سروسز ہاسپٹل میں چھوڑ کے گئے، اور جو سروسز ہاسپٹل کے ایم ایس ہیں ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم نے ریسیو کی تو ڈیڈ باڈی تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی پوسٹ مارٹم میں کہا کہ اس کے جسم پر شدید تشدد کے نشانات تھے۔ اب ایف آئی آر انہوں نے جو درج کی ہے، ایک بات یہ مان گئے ہیں کہ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ سے نہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، تشدد سے ڈیتھ ہوئی۔ اب یہاں پر وہ ان کی جانب سے کیا کیا گیا۔ اچھا، حامد میر نے کہا جی کہ عمران خان نے شاید پرانی کوئی ایک ویڈیو وائرل کی جب جیل بھرو تحریک کا معاملہ تھا۔ اب جیل بھرو تحریک کی وہ ویڈیو نہیں تھی۔ جب کل لوگوں کو گرفتار کیا گیا کارکنان نے، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو پہلے جیل بھرو تحریک شروع کر رہے تھے، چلے ہمیں یہ انہوں نے گرفتار کر لیا۔ وہ پہلے کی ویڈیو نہیں تھی، وہ کل کی تھی۔ پھر کاشف نامی پی ٹی آئی کے کارکن نے حامد میر کو ٹویٹ کیا اور کہا کہ میرے نمبر سے مجھے گرفتار کیا گیا تھا، میں ذل شاہ کے ساتھ تھا، میرے نمبر سے اس شہید نے اپنے والد کو فون پہ بتایا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا، لیکن میری ماں کو نہ بتائیے گا، وہ پریشان ہوں گی، اور ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور پھر وہ ویڈیو بھی کل کی ہے، اور ذل شاہ بھی کل اس گاڑی میں تھا۔ حامد میر کو معافی مانگنا پڑی، یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں۔ اب عمران خان پر جو قاتل ہیں، مدعی بن گئے ڈی ایس پی، اور یہ ڈی ایس پی کون ہے جی، جس نے مدعیت میں، ڈی ایس پی کا نام ہے جی صابر علی، اور اس کی جانب سے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، سندر تھانے کا یہ مقدمہ ہے، اور اس میں جناب عمران خان کے ساتھ اب اس میں دفعہ 109 بھی لگا دیا۔ اور 109 میں کیا ہوتا ہے کہ جی جس کے تحت اور 109 پہ سزا ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کو ابیٹمنٹ کا، کہ وہ ابیٹر تھے، ابیٹمنٹ کر رہے تھے۔ تو 109 میں کہ ان کی ایما پر وہاں پر پاکستان تحریک انصاف دفعہ 144 نافذ تھا، پولیس ان کو روکنے گئی، پی ٹی آئی کے کارکنان نے حملہ کیا۔ اس حملے کے دوران جہاں پولیس والے زخمی ہوئے، وہاں پی ٹی آئی کے کارکنان کے حملے سے اپنے ساتھی بھی زخمی ہوئے، اور اس میں ایک ساتھی کی جان چلی گئی۔ کس کی ماں پر ہوا؟ یہ ہوا عمران خان اور فلاں فلاں کی ماں پر۔ یہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ ایک تو قتل کریں، آپ ایک تو زخمی کریں، اور اوپر سے آپ اس طرح کا ایف آئی آر کاٹیں، اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہمارے سامنے آ جائے جی کہ وقوع میں ایک ہی ایف آئی آر ہوگی۔ آپ نے اگر انصاف لینا ہے تو جائیں استغاثہ کریں، اور وہ اس اتنے لینتھی پروسیس میں پڑھیں، اور وہ رات صبح 3 بجے تک جو ذل شاہ کے والد اور ان کے بھائی اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم تھانے میں بیٹھی رہی، ان کی درخواست تک وصول نہیں کی گئی۔ مقدمہ تو الگ بات ہے، کیا اس کے اوپر کوئی دنیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نوٹس لے گی، یا چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے
آپ نے کہا عمران خان کی FIR درج کریں، انہوں نے اپنی مدعیت میں FIR درج کر دی، عمران خان کا کیس اٹھا کے وہ پھینک دیا، آپ نے کوئی ایکشن نہ لیا کہ بھائی جو مدعی ہے، جو ایگریوڈ ہے، اس کی مدعیت میں آپ نے ایک FIR بھی نہیں درج کرنی، تو اور کیا آپ نے ان کو انصاف دینا ہے؟ اور پھر اس دنیا میں آپ کہہ دیں کہ جی اس ملک میں انصاف نہیں ہے اور انصاف اگلے جہاں نہیں ملے گا، پھر اس کو ڈکلیئر کر دیں۔ اتنا بڑا ظلم کہ آپ ان کی FIR بھی نہیں درج ہونے دیتے، اور آپ جلدی اپنی FIR درج کر دیتے ہیں تاکہ دوسری FIR درج نہ ہو۔ اور یہ ایک بات کلیئر ہے کہ یہ ان کے گلے پڑ گیا ہے، وہ تشدد سے قتل ہوا ہے۔ کالے ویگو ڈالے پہ وہ کون تھے کہ جو پولیس وین میں لے کے گئے اور ان کی لاش زندہ لے کے گئے، اور اس کی لاش ایک ویگو ڈالے میں لے کے سروسز ہاسپٹل میں چھوڑ کے گئے؟ یہ پولیس والے انوالو تھے، کون تھا؟ یہ بات اب ہماری عدلیہ نے دیکھنی ہے اور انصاف دینا ہے۔ پوری دنیا کے اخباروں نے لکھا ہے، یہ عمران خان پہ پابندیاں لگاتے ہیں، پوری دنیا کے اخباروں نے کہا جی کہ یہ ظلم کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کو اس وجہ سے مار دیا کہ وہ الیکشن کی ریلی میں آئے تھے۔ دفعہ 144 نافذ کر دیا۔ ایک تو PTI نے درخواست دی تھی DC کو کہ جی ہمیں ریلی نکالنے کی اجازت دی جائے، DC اجازت نہیں دے رہا تھا، DC کے خلاف گئے تھے لاہور ہائی کورٹ میں، وہ درخواست بھی آج سماعت کے لیے مقرر ہوئی جسٹس وحید خان کے پاس۔ اب یہ بات میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا صبح سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دفعہ 144 کے خلاف درخواست واپس لے لی۔ وہ دفعہ 144 کے خلاف نہیں تھی، وہ DC کے خلاف تھی جو ریلی کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس پہ جسٹس وحید نے کہا کہ آپ نے ان کو ریٹن درخواست دی ہے، انہوں نے کہا ہم نے میل کی ہے۔ اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ کو پروسیس اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا، آپ کو 2 دن پہلے درخواست دینی چاہیے تھی، پھر آپ آتے۔ بہرحال وہ درخواست PTI نے واپس لے لی کیونکہ ریلی کا ٹائم گزر گیا۔ وہ ریلی کے لیے سیکیورٹی اور پرمیشن کی درخواست تھی، وہ دفعہ 144 کی درخواست نہیں تھی، واپس ہو گئی۔ دوسری درخواست تھی جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کے پاس، وہ دفعہ 144 کے خلاف تھی۔ حماد اظہر جو PTI کے رہنما ہیں، ان کی مدعیت میں درخواست تھی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، الیکشن کمپین میں یہ دفعہ 144 کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے دفعہ 144 کی آڑ میں اتنا ظلم کیا ہے، پھر نگران حکومت کس طریقے سے دفعہ 144 نافذ کر رہی ہے، پھر انہوں نے ڈپٹی چیف سیکرٹری کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کیا گیا۔ دفعہ 144 تو DC نافذ کر سکتا ہے، چیف سیکرٹری آفس کیسے دفعہ 144 نافذ کر سکتا ہے؟ تو یہ انہوں نے سارا کچھ غیر قانونی طریقے سے کیا۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ جی 12 بجے جو ڈپٹی چیف سیکرٹری ہیں ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، ان کو پتہ چل گیا۔ اب انہوں نے جو کل فائدہ لینا تھا وہ تو لے لیا تھا، ظلم تو کر دیا تھا، اب مزید کیا ظلم کرتے جب آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی؟ اس پر پھر انہوں نے جب ان کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا، جو سابق ریٹائرڈ جج ہیں، ریٹائرڈ تو نہیں ہیں، وہ ایڈیشنل جج بنے تھے ہائی کورٹ کے، لیکن بعد میں ان کو کنفرم نہیں کیا گیا تھا، 1 سال تک وہ ایڈیشنل جج رہے لاہور ہائی کورٹ کے، تو اب وہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب لگ گئے ہیں۔ جو شان گل صاحب نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا، یہ دفعہ 144 آپ نے کیا انہوں نے کہا جی نہیں 1 ہفتہ تو کم از کم ہونا چاہیے، انہوں نے کہا 1 ہفتہ گیا، یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے طارق سلیم شیخ صاحب کی عدالت میں PTI کی درخواست میں جا کے عدالت کو کہا کہ جناب انہوں نے دفعہ 144 واپس لے لیا ہے، ان کی درخواست تھی دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی، وہ ویسے ہی واپس ہو گیا ہے، اس درخواست کو جان نمٹا دیں، باقی جو معاملات ہیں FIR ہے وہ ساری چیزیں وہ باہر کے ہیں۔ ان کی درخواست تھی 144 کی، 144 ختم ہو گیا ہے۔ عدالت میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہاں جی ہماری درخواست، یہ جو درخواست ہے وہ صرف دفعہ 144 کی حد تک تھی، وہ ختم ہو گیا ہے، اب باقی ہم نے ان کے خلاف کیا کرنا ہے، کہاں کہاں درخواستیں دینی ہے، وہ ہم قانون کے مطابق دیکھیں گے۔ دفعہ 144 اڑ گئی اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنی درخواست واپس لے لی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔